अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मंडे का दिन है, यहाँ शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैंने सुबह भी प्रोग्राम किया था, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उसके लिए माजरत। वो भी एक अच्छा प्रोग्राम था, मगर सिचुएशन भी बिल्कुल चेंज हो गई है कि मुज़ाकरात ईरान से हो रहे हैं, जंग बंदी हो गई है या जंग जारी है। और ये तज़ब्ज़ुब क्या है कि कभी कहा जाता है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब हो गए हैं, जंग बंदी का ऑर्डर दे दिया गया है 5 दिन के लिए। और बकौल डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से बहुत अच्छे मामलात जा रहे हैं, 15 नुकात पे बात हो रही है। और इसी हफ्ते जेडी वेंस जो है पाकिस्तान जाएंगे कि सालिस का मेन किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। बज़ाहिर टर्की भी है, इजिप्ट भी है और सऊदी अरब भी है, कतर भी है, बहुत सारे ममालिक हैं। मगर पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है कि खबरें तो ये भी मुस्तनद ज़राए से हैं जो मीडिया में आई हैं, यूरोपियन मीडिया में, कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पाकिस्तान के डिफेंस कमांडर, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से काफ़ी तवील गुफ्तगू की है। और क्या ये जंग टल गई है? जो ईरान कभी कहता है कि जंग जारी है, कभी तस्दीक कर देता है कि हाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं और बैकडोर मुज़ाकरात पहले से हो रहे थे। इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ में कि तहरीक-ए-इंसाफ, अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत को एक बहुत बड़ी पेशकश की है, मेरे नज़दीक वो भी बहुत अहम है और उस पर भी बात करेंगे एक-एक। और फिर जंग में जीता कौन और हारा कौन, इसका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। आपकी राय बहरहाल मुक़द्दम होगी। देखें, सुबह ये था, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेकिंग खबर दी कि ये ईरान से बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी। जे कुशनर और विटकॉफ जो है वो पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट के ज़रिए ईरान से बात कर रहे थे और हमारे मुज़ाकरात काफ़ी हद तक तय हो गए और शायद 5 दिन से भी पहले इसमें ब्रेक थ्रू हो जाए और जो 47 साल से मसाइल थे, वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएँ, यहाँ तक उन्होंने कहा। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि हमने उसकी बहरी ताकत भी ख़त्म कर दी, फ़िज़ाई ताकत भी ख़त्म कर दी, कि बहरिया के 158 जहाज़ हमने ख़त्म कर दिए, हमने न्यूक्लियर ताकत भी ख़त्म कर दी, बैलिस्टिक मिसाइल ताकत भी ख़त्म कर दी, और मतलब ये कि सब कुछ रुइन कर दिया और हमारे अहदाफ भी तकरीबन पूरे हैं। मगर ये कि खुश आइन बात ये है कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरान हमारी शराइत पर आमादा नज़र आता है, और जिसके लिए हमें जंग पे जाना पड़ा। और जल्द इसका रिज़ल्ट भी आएगा। और मैंने मुहिकमा जंग मतलब पेंटागन को कह दिया है कि जंग रोक दी जाए। जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था, उसे सीज़ कर दिया गया है। साथ में उन्होंने कहा कि जी ईरान के साथ इस मुज़ाकरात पर इस्राइल भी खुश है। मगर अभी-अभी 2 खबरें बहुत अहम आई हैं कि बताया जाता है कि इस्राइल खुशी के इज़हार से भी गुरेज़ कर रहा है और एतराज़ करने से भी गुरेज़ कर रहा है। और साथ में ये कि वाज़ेह हिदायत आने तक, वो हिदायत कहाँ से आनी है? यकीनन अमेरिका से, वो हमले जारी रखेगा। दूसरी तरफ कि सुबह पहले कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम अपने अहदाफ तक और अपने डिटेल जो हमारा गोल है सही, वहाँ तक पहुँचने से पहले कोई जंग बंदी नहीं होगी। और फिर तस्दीक हो गई कि नहीं जनाब, जंग बंदी हो गई है। मगर अभी-अभी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का एक बयान आया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको सही और समझने में आसानी होगी कि मामलात कहाँ खड़े हैं। ये जनाब अभी-अभी ताज़ा तरीन खबर है ये, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अमरीकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट। ईरान के स्पीकर बाकर कालबियात का कहना है, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। इस फेक न्यूज़ का मकसद इक्तिसादी और तेल की मार्केट्स में हेरा-फेरी करना है और इस दलदल से निकलना है जिसमें अमेरिका और इसराइल फंसे हुए हैं। बाकर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा, ईरानी कौम ज़ाहिर ममालिक की मुकम्मल और शर्मनाक सज़ा चाहती है। ये हदफ हासिल करने तक तमाम अहलकार
اپنے لیڈر اور قوم کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ایرانی سیکورٹی اہلکار نے کہا کہ تہران کی مؤثر جوابی کارروائی کے سبب ٹرمپ ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انرجی آپ پلانٹ پہ بھی حملے شروع کر دیں گے اگر ہرمز نہیں کھولی گئی، اسٹریٹ آف ہرمز، اور یہ سرنڈر نہیں کیا، جس میں سے 24 آور کے بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے بریکنگ خبر دی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور جنگ بندی ہو رہی ہے اور ہم نئے حملے نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اس لیے بھی پسپا ہوئے کیونکہ امریکہ اور مغربی ممالک کی اقتصادی مارکیٹ اور بانڈز کو خطرات بڑھ گئے تھے۔ یہاں بے چینی تو ہے بلا شبہ۔ اہلکار نے واضح کیا کہ کئی سازشوں کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا جا رہا ہے، مگر واضح جواب یہی ہے، ایران اس وقت تک دفاع جاری رکھے گا جب تک ضروری ڈیٹرجنٹس حاصل نہیں کر لیتا۔ اہلکار کا مزید کہنا تھا کہ نہ تو آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی حالت پر واپس جائے گی، نہ ہی انرجی مارکیٹ میں استحکام آنے دیں گے۔ ٹرمپ کا 5 روزہ الٹیمیٹم کا مقصد ایرانی عوام کے خلاف جرائم جاری رکھنا ہے۔ ایران کا جواب وسیع تر دفاع جاری رکھے گا۔ مطلب جو دن بھر ایک خوف کی فضا کم ہوئی تھی اور ایک سکون کی لہر آئی تھی، اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی، تیل کی پرائز بھی نیچے گئی کہ $113 سے 106 105 پر ویری کر رہا تھا کہیں، وہ اس خبر کے بعد یقیناً میں نے فوری تو نہیں دیکھا مگر یقیناً لمبوں میں چلی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت کہنا چاہیے مؤثر انداز میں اور باواد بلند یہ کہتے ہیں کہ پیچھے معاملات طے ہو رہے ہیں، اور خبریں یہ آ گئی تھیں کہ جے ڈی وینس کی نائب صدر جو ہے امریکہ کے، ان کی سربراہی میں، جس میں جیک کشنر شامل ہوں گے جو ان کے داماد ہیں، اور ویٹکو جو ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، ان کے ایڈوائزر بھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کی سربراہی میں ان تینوں کے ساتھ جو ہے اور دوسرے لوگ جو یقیناً سیکورٹی سے متعلق ہوں گے، وہ پاکستان اسی ہفتے جائیں گے، اور ایران سے بھی ایک ڈیلیگیشن آئے گا انہی اسپیکر پارلیمنٹ کی سربراہی میں، جن کا یہ ابھی میں نے آپ کو بیان پڑھ کر سنایا ہے کہ اور پھر مذاکرات ہوں گے۔ مگر تازہ ترین یہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ دیکھیں، اس جنگ میں بظاہر مسلم ورلڈ میں تو ایران جیت چکا ہے، اور یہاں بھی یہ دعوے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف پورے کر لیے ہیں، اور اگر ہرمز کھلوانی ہے نا، آبنائے ہرمز جسے کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز، اگر وہ نہیں کھلی تو 48 آور میں نئے حملے ہونے تھے، جس کے جواب میں ایران کا کہنا یہ تھا کہ وہ پورے گلف ایریا میں جتنی بھی انرجی کے پاور پلانٹس ہیں اور انسٹالیشن ہے، سب کو تباہ کر دے گا اور پورے خطے کو تاریکی میں ڈبو دے گا۔ کیا یہ سب کچھ اب ہونے جا رہا ہے؟ اس پر تو کوئی پریڈکشن نہیں دی جا سکتی، اس پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ جب تک یہ کہ امریکہ سے کوئی تازہ ترین بیان نہ آئے، جو ابھی تک نہیں آیا اس ولاگ کے کرنے تک، کیونکہ یہ خبر جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی 10 منٹ پہلے ہی آئی ہے۔ ایران کیوں نہیں مان رہا، اور کیا ایران کو اس میں فائدہ ہے؟ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ایران کی بس یہی بہت بڑی فتح تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ڈی ایسکلیشن کے لیے تیار ہیں، اور اسرائیل بھی، لاکھ اسرائیل کو واضح ہدایت نہ ملی ہو، مگر امریکہ کی مرضی کے بغیر ناممکنات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے خطے میں بالادست ہے، وہاں کی سپر پاور کہہ سکتے ہیں مڈل ایسٹ کی، مگر دنیا کی سپر پاور اور اس کا رکھوالا، اس کا گاڈ فادر یقیناً امریکہ ہے، اور وہ یہ رسک نہیں لے سکتا۔ مگر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے بیان کے بعد سچویشن کہاں کھڑی ہے، یہ تو آنے والے 1-2 دن میں پتہ چلے گا۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایران کے لیے یہ ون ون سچویشن تھی کہ اگر پوری بحریہ یا پوری ایئر فورس یا نیوک کی انسٹالیشن یا بلسٹک میزائل کی کہ سب بھی نہیں تباہ ہوئی ہے، تو اتفاق رائے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 20 سے 25 سال پیچھے چلا گیا ایران، اور اس کا میجر انفراسٹرکچر جس میں انرجی کے بھی کچھ انسٹالیشن ہیں جس پر حملے ہوئے ہیں،
وہ پیچھے چلا گیا جو آلریڈی بہت پیچھے ہے. اسے اگر دنیا ایک موقع دے رہی تھی تو اس کا رجیم بھی بچ گیا. وہ فتح کے نعرے بھی لگا سکتا تھا کہ رجیم چینج نہیں ہوا اور اس نے سرنڈر نہیں کیا. بات پھر مذاکرات پر آئی اور دنیا پوری ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. اسے مان لینا چاہیے تھا. اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کسی کے کہ ایران اکیلا پوری دنیا کی اکانومی کو ختم کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا. پھر دنیا ایک ہو جائے گی اور ایران کو یہ بات سمجھنی ہوگی ٹھیک ہے کہ مسلم عوام تمہارے ساتھ ہے وداؤٹ اینی باعث کہ اس وقت کون شیعہ ہے کون سنی ہے، کہ اس خطے میں جابر ظالم ڈکٹیٹروں نے جو بویا ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے خلاف کہ ان کی ہی استعمال، انہی کی دی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. ہم نے گزشتہ 800 سال میں کچھ نہیں بنایا. ہم کنزیومر ہیں. صرف یہ بیلسٹک میزائل بھی انہی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ایئر فورس بھی انہی کی ہے، یہ نیوی بھی انہی کی ہے. ہمارے پاس اپنا کیا ہے یہ ایران کو سوچنا ہوگا. اور ان ممالک میں ان معاشروں میں جہاں سوال کی اجازت نہ ہو، جہاں عقل مکمل طور پر خدا کے تابع دکھائی جاتی ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور وہ چاہے تو روئی میں آگ لگے اور وہ چاہے تو روئی میں آگ بھی نہ لگے، وہ چاہے تو پانی سے آگ بجھے اور وہ نہ چاہے تو پانی سے آگ نہ بجھے، اس سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے تبدیلی نہیں آئے گی. میں اس طویل بحث میں نہیں جاؤں گا کہ امام غزالی سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک اس معاشرے مسلم معاشرے کے ساتھ کیا مظالم ہوئے اور اس کا رد لکھنے والے ابن رشد کے ساتھ کیا کیا گیا کہ اسے مسجد کے باہر ستون سے باندھ کر اس پر تھوکا گیا، جس نے کہا کہ نہیں، عقل سے، سائنس کا تعلق عقل سے ہے، دلیل سے ہے، شک کرنے سے ہے. اور ڈیوائن نالج جو ہے وہ شک کی اجازت نہیں دیتی. جب تک آپ شک نہیں کریں گے آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. مذہب ایک الگ چیز ہے، ڈیوائن نالج ایک الگ چیز ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے یقین کرنا ہے. مگر خدا نے بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ زندگی کے ہر معاملات میں ہر کام مجھ پہ چھوڑ دیں. خیر، میں غلط بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ موقع نہیں ہے. مگر ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر دنیا ایک طرف ہو گئی اور اس کا یہ خیال ہے کہ اکانومی امریکہ کی، یورپ کی، سب کی بیٹھ جائے گی، نقصان ہوگا، بلا شبہ ہوگا. مگر آپ کا جو ہوگا اس کے بارے میں غور کر لیں. اور آپ کے مسلم ممالک، وہ آج ٹھیک ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کہیں کھڑے ہوں گے، حکمران آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور آپ نے جو بویا ہے 47 سال میں اس کی وجوہات کی بنا پر اکثریت حکمرانوں کی آپ کے ساتھ نہیں ہے. مگر آپ ہر درمی دکھائیں گے، آپ جنگ کو کنٹینیو کریں گے تو پھر عوام بھی سوچے گی، اسے بھی غور کرنا پڑے گا کہ یہ بہتر ہو رہا ہے یا نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ مان لیتے ہیں مشکل میں ہوں گے کہ اکانومی مشکل میں ہے، تیل کی پرائس، کموڈیٹیز کی پرائس. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت جیسے ملک جو تیل تو لیتے ہی لیتے ہیں اس خطے سے، آبنائے ہرمز سے ہی ہو کے جاتا ہے، مگر ان کی فصلوں کی جو کھاد ہے، کیمیکل، جو فرٹیلائزر ہے، اس کا اصل بیج یا اس کا اصل اوریجن جو ہے وہ بھی سعودی عرب، قطر، بحرین، ان علاقوں سے آتا ہے، اسی اسٹیٹ آف ہرمز سے آتا ہے جو پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش نہیں پہنچا ہے. اگلی فصل کو بھی خطرہ ہے. اور فوڈ اتھارٹی جو دنیا کی ہے انٹرنیشنل، اس نے کہا ہے کہ خوفناک طوفان آئے گا. تو اس کی روشنی میں ایران کو دیکھنا چاہیے کیا وہ پوری دنیا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جیسے ہمسائے ملک جو ہے، جو ڈیفنس معاہدوں میں بندھے ہوئے ہیں، وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں. اور اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر میں کہیں نوکری کرتا ہوں، مسلسل تنخواہ لیے جاتا ہوں اور مجھ سے کام کوئی نہیں لیا جاتا اور مجھے تنخواہ ٹائم پر ملتی ہو، اور جس دن کام پڑے اور میں یہ کہہ دوں کہ میں یہاں تو یہ کام نہیں کر سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. جو خبریں ہیں میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کروں گا.
بس اتنا کہوں گا کہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ معاملات نہیں نپٹے تو پاکستان کی فوج کے نگرانی میں اور اس کی سپورٹ کے ساتھ بلوچستان میں انٹرنیشنل فورسز انٹر ہو سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے آرمی چیف سے ایسے ہی نہیں گفتگو کر رہے. کبھی تاریخی طور پر سنا کہ کسی امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کے آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل سے یا ڈیفنس کمانڈر سے بات کی ہو؟ نہ یہ اسٹیٹس ہے، نہ یہ ٹریڈیشن ہے، اور نہ یہ ڈیکورم ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اس پر کوئی ڈیکورم نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. اس معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں ابھی بہت سی باتیں اور نہیں کروں گا، آنے والے دنوں میں کروں گا کہ جب دنیا میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں تو ہمارے یہاں فیلڈ مارشل کی طرز کے لوگ ہی اختیار کل ہوتے ہیں، مختار کل ہوتے ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. اس ٹیلی فونک کنورسیشن سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ملک کے تمام پولیٹیشین اے ٹو زی پپٹ ہی ہیں. ان کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کی ڈیموکریسی، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی عدلیہ، میں بہت سی باتیں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت اچھا نہیں لگ رہا. اس کو ذہن میں رکھیں. اگر ایران نہیں مانتا ہے اور یہ لڑائی کنٹینیو ہوتی ہے اور اسرائیل جیسا کہ چاہتا ہے کہ پارس کی فیلڈ پر حملہ کرنا، قطر کے کو نقصان پہنچانا کہ 17% گیس ختم کر دی، ویسٹرن ورلڈ میں پیسے بڑھ گئے، ہر جگہ بڑھ جائیں گے، پاکستان بھی مشکل میں، بھارت بھی مشکل میں، کہ بھارت کی 60% گیس قطر سے آتی ہے، اسی اسٹیٹ ہرمز سے آتی ہے جہاں میلوں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو آنے والے دنوں کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یورپ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا اور یہ طے ہو گیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانی ہے، تو پھر وہ کھلے گی. ایران کا بہت نقصان ہوگا. ایران کو تو مشورہ دینے والوں نے یہ بھی کیا کہ اپنی قوم کو، اپنے جغرافیے کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے سرنڈر بھی کرنا پڑے. تو باپ سرنڈر کرتا ہے، ماں سرنڈر کرتی ہے کہ بچوں کو مرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب فیصلہ بہرحال ایران کا ہوگا. اب میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے محمود اچکزئی جو اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تحریک انصاف نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، سہیل آفریدی کی موجودگی میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی جو صورتحال ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر ایک جگہ پر آ کر بیٹھے اور ایک قومی حکومت ترتیب دے کر اس سارے بحران سے نپٹا جائے، اور پاکستان کی جو اکانومی ختم ہو گئی ہے اس کے لیے کام کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا اور کوئی وقت اور نہیں آ سکتا اور کوئی اس سے بڑی آفر نہیں آ سکتی کہ قومی حکومت، جس کا بہت پہلے سے چرچا بھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں 2 سال سے کہتا ہوں کہ فائنلی انہیں قومی حکومت ہی بنانی ہے، کہ گراؤنڈ پر شہباز شریف کی کوئی حکومت نہیں ہے، اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. میڈیا میں یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، اور ذہن میں رکھے کہ جس معاشرے کا میڈیا غلام ہو جائے وہ میڈیا غلام نہیں ہوتا، اس کے عوام غلام ہوتے ہیں. تو آپ اس وقت غلامی کی زندگی میں ہیں، اور حکومتوں پہ، ریاست پر، اپنے جہاں جہاں آپ کے تعلقات اثر ہے، زور ڈالیں کہ یہ قومی حکومت بننی چاہیے، معاملات کو سلجھایا جائے. ٹھیک ہے، ہم بہت بڑے سالس بن کے ابھرے ہیں، دنیا میں ہماری اس وقت بیجا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ، دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ، اور جس کے اشارے پہ دنیا ہل جاتی ہے، ادھر سے ادھر سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ کالیں کرتا ہے، وہ مائی فرینڈ کہتا ہے، وہ بھرے مجمع میں پوچھتا ہے کہ ویئر از مائی فرینڈ، سب کچھ اپنی جگہ. مگر آپ کی اکانومی نیچے ہے، آپ کے یہاں پیسے صرف کرنے کوئی نہیں آ رہا، آپ کے یہاں کوئی سرمایہ کاری لے کر نہیں آ رہا. اس کو ذہن میں رکھیں کہ سرمایہ کاری جب ہی آئے گی جب امن ہوگا، جب سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا، جب آپ کے یہاں گڈ گورننس ہوگی، جب آپ کے یہاں عدالتیں آزادانہ کام کر رہی ہوں گی، میرٹ بحال ہوگا، اور یہ جب ہوگا
جب سوسائٹی میں سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا. میں آج کا پروگرام یہاں ختم کرتا ہوں. دعا کریں کہ یہ دنیا کو درپیش مسئلہ ٹل جائے. ایران کی فتح اسی میں ہے کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے کہ اس نے رجیم بھی بچا لیا. اس نے اپنی دنیا میں ایک اہمیت بھی دکھا دی. اس سے زیادہ نہ اس کی ورتھ ہے نہ وہ کر سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی تو شاید دنیا کو بڑا بڑا نقصان ہو. مگر ایک بہت پرانی ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن ایران کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.